अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। हंड्रेड इंडेक्स की कॉल आपको मिल चुकी है। मैंने कहा था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, जो मौजूदा सूरत हाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो जनाब, सब में पहले तो एक बात यह है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, और उससे बहुत हद तक ये मुमकिन है कि इन्फ्लेशन फिगर्स भी तब्दील हों, और मुल्क में महंगाई का एक और 12 से 14 रुपए बढ़ने की बात हो रही है। खैर, बहरहाल इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पीएम साहब की ने जब समरी रिजेक्ट की थी, उस वक्त भी मेरा यही ख्याल था कि इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट और इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं था। और उसके बाद ऑयल प्राइसेस के साथ साथ एक एक और बहस छिड़ी हुई है कि चाइना से हमने बड़े मुश्किल कर्जे लिए हैं, और इसमें कुछ बात गलत भी नहीं है। ये बात वैसे अमेरिका हमें बावर कराता है, मगर ये बात कुछ गलत भी नहीं है कि हमारे कर्जे जो वहाँ से आए हैं, वो हमने अपने इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं। तो हम इस बात पे ज़्यादा फोकस थे कि बस कर्जा मिल जाए, काम शुरू हो जाए, मतलब हम पॉलिटिकल गेन हासिल कर लें। मुल्क की बेहतरी के लिए हमने नहीं सोचा कि हम नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ के इसके साथ कुछ नेगोशिएट करें, और अगर हम नेगोशिएट करते तो शायद हम कामयाब भी हो सकते थे, क्योंकि चाइना को ये राहदारी चाहिए थी। मगर बहरहाल अब जो कुछ भी हो चुका। अब इसको दुरुस्त करने का फ़ैसला ये है कि रीनेगोशिएशन में जाएं, या हम अगले माहदे कम से कम ठीक करें, या कुछ ऐसा दबाव उन पर डाला जाए कि जिससे उनको ये बात बावर कराई जा सके, और एटलीस्ट सी पैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अमेरिका हो या चाइना और फ्रेंच, ये जहाँ भी जाएंगे, ये सिवाय चाइना तो स्पेशली अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं जानता। अमेरिका भी ऐसा ही है, मगर अमेरिका वहाँ तबाही भी फैला देता है। चाइना सिर्फ उस वक्त तबाही फैलाएगा अगर उसे तकलीफ दी जाएगी, तो चाइना देन गोइंग टू बी क्वाइट ब्रूटल। मगर अमेरिका तो जाता ही इसलिए है कि उसको तबाह कर दे, उसकी इकॉनमी उसको बिल्कुल डेस्टिट्यूट कर दे। सिर्फ यूके ऐसा था जो जहाँ गया उसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा, कुछ लोगों में कुछ बेहतरी के आसार रोनमा हुए। इवन फ्रेंच भी ऐसी कोई चीज़ करने में कामयाब नहीं हुए। मगर बहरहाल दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी से बेहतर है कि मैं ये सोचूं कि क्या मैंने अच्छी नेगोशिएशन की है या नहीं की है। इसके लिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जापान के कुछ सियासतदानों का और वहाँ के जो तजज़ियेकार हैं उनका मुझे एक बार पढ़ने का मौका मिला था। तो उन्होंने बताया था कि कौन से मुल्क के लोग जब आते हैं तो उनकी नेगोशिएशन में अहम पॉइंट क्या होते हैं। वो उन जो दौरे करते हैं, उन दौरों में उनके लिए अहम बात क्या होती है। तो बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारे पास टारगेट्स कुछ और होते हैं। खैर, बहरहाल आगे चलते हैं। पीएम का रशिया का विज़िट है, मेरे लिए कोई बहुत अहम विज़िट मुझे नज़र नहीं आ रहा इकॉनमी के एतबार से, मगर शायद हमारे जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर कोई तासुर डालने में कामयाब शायद हम हो पाएँ। एक इसकी थोड़ी सी जहन में मेरे आता है कि शायद ये हो। बाकी रीजन में और इकनॉमी में उसका कोई बड़ा अमल दखल मुझे नज़र नहीं आता। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, इन एरियाज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें अगर हम इकॉनमी के हवाले से सोचते हैं। फॉरेन पॉलिसी, बलूचिस्तान के हमले, बीएलए की जो वो लिबरेशन फोर्स है या आर्मी जिसने भी हमला किया, उसमें तालिबान के साथ जॉइंट वेंचर के वाज़ेह शवाहिद मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि हम, जो मैं पहले आपको काबुल वीडियो में कह चुका हूँ कि इसको अपनी जीत मत समझो। मैंने बहुत समझाया था, जब लोग एक्साइटमेंट में थे तो मैंने बहुत ये बात समझाई थी, इसको जीत मत समझो, आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। मेरे ख्याल में आपके सामने आए हैं, आईएमएफ की शक्ल में हो, या ये जो अभी हमारे पास केपे की और बलूचिस्तान में हमले हुए और लाहौर में जो हमला हुआ, ये सब हमारे सामने। हम
ڈینائل فیز میں ہیں، ماننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. بہرحال فارن پالیسی کمپلیٹ فیلئر ہے، اور خان صاحب نے جو رینکنگ کی ہے اس میں بھی انہوں نے ان کو کوئی رینک نہیں دیا. تو باقی بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مراد صاحب ہیں، جو کمیونیکیشن منسٹر ہیں، ان کی کون سے پروجیکٹس ہیں جن پر ان کو یہ ملا ہے. اور اینی ویز اسد عمر کی بھی بات کی جائے تو کووڈ کے حوالے سے تو ان کا کچھ کام ہے، مگر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں سمجھ آیا. ادروائز اوور آل دیکھا جائے تو صرف میرے خیال میں ایک بے چینی کی فضا پیدا کی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رینکنگ کے اندر جا کے پی ٹی آئی نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لی ہے. کس طرح؟ نمبر ایک، انہوں نے اس کو اپنی الیکشن کمپین میں جانے سے پہلے رینکنگ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کمپیٹنس اور اسکلز پر بڑی توجہ دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ہم رینکس دیتے ہیں، ہم نکال دیتے ہیں. اب وہ نہیں بتاتے کہ ہم نکال کے دوسرا پورٹ فولیو دے دیتے ہیں. اور مگر اس میں انہوں نے یہاں پر یہ نہیں بتایا، کیونکہ جس وقت سند دی گئی ہے تو اس وقت ان کی جو پروجیکٹس ہیں اس کے سکسیس بھی بتانے چاہیے تھے، جس کا ذکر مجھے نہیں ملا. شاہ محمود قریشی نے بڑی تفصیلی خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں لکھا ہے، تو جس میں پڑھ رہا تھا کہ 60 سے 99% ان کا سکسیس ریٹ جا رہا ہے. تو وہ بڑے حیران ہیں کہ کیوں رینکنگ میں وہ نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون سا سکسیس ریٹ ہے. اگر کسی ملک کو چلے جانا اور وہاں سے واپس آ جانا، اف دس از دی سکسیس، دین وہ بڑے سکسیسفل فارن منسٹر ہیں، کیونکہ دورے تو انہوں نے کیے ہیں. بہرحال انٹرنلی ڈسپیوٹس شروع ہو چکے ہیں. اور اگر پاکستان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کی ہم بات کریں تو جو ہماری مارکیٹ کا میجر کنسرن ہے وہ بھی لیک لسٹر جو نظر آ رہی ہے مارکیٹ، اس کی بھی میجر ریزن یہی ہے کہ انویسٹر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ گورنمنٹ بہت پریشان ہے، اس کو اپنا سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کلیم کریں گے جب لوگوں میں جائیں گے. اور خان صاحب نے کہہ تو دیا ہے وہ جلسے کریں گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ جلسے کرتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں، ان کو خوف ہے، ڈر ہے. اور ابھی جو شہباز گل کے ساتھ فیصل آباد میں ہوا، اس کے بعد گھبرانا بنتا ہے. اور اپوزیشن کی بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کوئی بہت کانفیڈنٹ ہے. اپوزیشن کانفیڈنٹ جو ہے، جس طرح میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. اس کی انکمپیٹنسی اور اس کی بیڈ گورننس یا جو بیڈ سلیکشن آف دی ٹیم ہے، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ مس گورننس ہو رہی ہے کہ اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اسپیشلی جو نون لیگ کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ جتنا کھنچتا ہے کھنچے، تاکہ لوگ اتنے بیزار ہو جائیں تو ان کو پھر ایک نجات دہندہ سمجھے کہ وہ نجات دلانے والے ہیں. اور پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بری گورنمنٹ چل رہی، ساری ہی گورنمنٹیں بری ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب ہی بہت برے ہیں. خان صاحب شاید ورسٹ ثابت ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے والے بھی اچھے تو نہیں تھے. مگر جب دوسرا آتا ہے تو وہ اسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو نون لیگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنی غلطیاں کر سکتے ہیں کر لیں. اور اسٹیبلشمنٹ ایسا لگتا ہے کہ کچھ سخت فیصلے انہی کے کھاتے میں ڈال کے پھر ان کو فارغ کرنا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ اپوزیشن پہ اعتماد نہیں کر رہی، اور اپوزیشن بھی مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں اعتماد نہیں کر رہی. اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں ان میٹنگز میں نہیں بیٹھا ہوتا، مگر جو بیانات اور خبریں میں پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی صرف عدم اعتماد کا جو احساس ہے ان میں آپس میں نہیں پایا جاتا، ود ان دا پارٹیز بھی پایا جاتا ہے. یعنی کہ پارٹی کے جو مین لیڈران ہیں وہ اپنی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بہت سی چیزوں کو شیئر نہیں کر رہے. وہ صرف اتنی باتیں شیئر کر رہے ہیں جتنی باتیں وہ چاہتے ہیں کہ پبلسائز کی جا سکیں، پبلک کی جا سکیں. تو
اس طرح جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ہمارے انویسٹر کا میجر کنسرن بن گیا ہے، کیونکہ ان کو کسی طور پہ اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ حکومت جا رہی ہے، نہ ہی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ حکومت رک رہی ہے. تو ایسی صورت میں انویسٹر پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیک لسٹڈ ایکٹیویٹیز رہیں گی، مارکیٹ میں رہیں گی، اور مارکیٹ میں اگر کوئی چھوٹا موٹا ایسا ٹریگر بنا کے مارکیٹ میں تیزی بھی آ جائے تو ہم کو ایسی صورت میں اپنی رسک مینجمنٹ کو بہت اسٹرانگ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اتنے سارے نیگیٹو ٹریگر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. اگر آپ صرف ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں تو روزانہ ایک ایسی خبر آ جاتی ہے جس میں، جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی آگے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہے ان کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ. فضل الرحمان صاحب آلریڈی زرداری صاحب سے فون پہ بات کر چکے ہیں. 3 میجر لیڈر، زرداری صاحب، فضل الرحمان اور نواز شریف، ان تینوں کے درمیان کوئی بہت ہی اہم بات چیت جو صرف ان تینوں کی حد تک محدود ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ہو چکی ہے. مگر تھوڑا اور اعتماد کا جو فقدان ہے وہ باقی ہے، اور اس حد تک اعتماد کیا ہے کیونکہ ٹارگٹ ساروں کے پاور ہے، تو اس لیے یہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. ورنہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ پرابلم ضرور پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور چیز جو گروپ وائز ہے، جیسے جو حکومت کے الائز ہیں، جیسے ایم کیو ایم خود جا کے شہباز شریف سے ملتی ہے، خاف لیگ سے بھی ملاقات کی، تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کا خود سے جانا، ایک تو نون لیگ اگر کراچی جاتی تو وہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی، مگر ایم کیو ایم کا لاہور آنا یہ بڑی اہم بات ہے. نمبر 2 بات یہ کہ خاف لیگ کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بڑے بیلنس ہیں، اور وہ بیلنس پولیٹکس ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پاور پولیٹکس کرنی ہے. اور کچھ لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اور کیا چاہیے ایم کیو ایم اور خاف لیگ کو، اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے؟ تو جناب اس سے زیادہ تو کچھ نہیں مل سکتا، مگر پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت فیس سیونگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹ بولیں گے اگر بولیں گے کہ جی ہم اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ہم اپنے شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو یہ جھوٹ بولیں گے. ان کو سب مل بھی جاتا تو یہ کچھ نہ کرتے. بات یہ ہے کہ یہ اب فیس سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا سکیں، ورنہ یہ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے. جو حال شہباز گل کا ہوا، جو گورنر اسماعیل صاحب کا کراچی میں ہوا تھا، وہی حال عین ممکن ہے کہ جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں تو ایسا ہو. تو فیس سیونگ کی جا رہی ہے. تو اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے. جہانگیر ترین گروپ بیک فٹ پہ تھا، اب فرنٹ فٹ پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وہ میں اس طرح کہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب چھوٹے چھوٹے بیانات دے رہے تھے، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو ٹیزر تھی، جو تھریٹ کر رہی تھی، مگر اب جہانگیر ترین تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ خاف لیگ ہو، جس طرح کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ جب تک ریاست، ویسے لفظ ریاست غلط ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ریاست کا لفظ یہاں یوز نہیں ہونا چاہیے. ان سے صاف کہیے مقتدر حلقے، یا وہ یہ کہیے کہ ہڈن فورسز، یا صاف کہیے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ کامل علی آغا یہ کہنا چاہ رہے تھے جب تک وہ ہمیں نہیں کہتی یا حکومت کے ساتھ ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں. جس دن وہ کہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور کئی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. شیخ رشید صاحب نے بھی کوشش کی ہے تھوڑا کنفیوز کرنے کی کہ نیوٹرل بھی ہو گئی ہے مگر ہمارے ساتھ ہے. مطلب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا نام خالد ہے اور میرا نام خالد نہیں ہے. نیوٹرل ہو گئی ہے تو آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ شیخ صاحب عقل کو ہاتھ دیجئے. آپ کی یہ جو ڈرامے بازیاں اور جو جگت بازیاں ہیں نا، وہ ایک خاص طبقے کو تو شاید پسند آئے اور سمجھ میں آئے. اب آپ کی جگت بازیاں بہت ہو گئیں. ریالٹی کی بات یہ ہے کہ آپ صرف گھما پھرا رہے ہیں. سب میں پہلے کشتی سے اترنے والوں میں بھی آپ ہوں گے، آپ ہی ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. جس طرح کافی سارے لوگوں نے کہہ دیا جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب میں پہلے چوہے بھاگتے ہیں، تو چوہے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
مگر ڈیٹ کوئی اناؤنس نہیں ہے. اور عمران خان بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فطرت میں جس طرح کے انسان ہیں وہ بیک فٹ پہ نہیں کھیلیں گے. عمران خان کو نہ صرف گھر سے بڑی پرابلمز ملنے والی ہیں، اپنے گھر سے بھی ملنے والی ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ملنے والی ہے. وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور ایسے موقع میں ایک ایسا آدمی، جس طرح میں پی ایم صاحب کو گریڈ کرتا ہوں، میں پرویز ہود بھائی کی بات سے بہت زیادہ متفق ہوں. انہوں نے کہا تھا خان صاحب کو آج سے 7-8 سال پہلے شاید کہ پاکستانی ٹرمپ، تو میں ان کی بات سے بہت متفق تھا اس وقت سے. تو خان صاحب کی ایبلٹی فرسٹریشن میں غلط فیصلے عام حالات میں غلط فیصلے کرنے کی ہے، تو فرسٹریشن میں وہ بہت بڑے غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ان کو ملک کو بھی نقصان پہنچے. میں دعا کروں گا کہ ہم اپنے معاملات کو، ایموشنز کو، سینٹیمنٹس کو کول ڈاؤن کریں اور کوشش یہ کریں کہ حالات کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے. یہ کنسنسس کی پولیٹکس میں اس کو نہیں مانتا. یہ کنسنسس پاور گیم کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی تک کسی ایک پارٹی نے بھی یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ میں آ کے آئی ایم ایف کو واپس بھیجوں گا، میں آ کے یہ چیزیں ٹھیک کر دوں گا. ایک عمران خان تھا جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے اس طرح کی بیکار باتیں کر گیا اور کچھ ثابت نہیں کر پایا. تو یہ تو بڑے گھاگ لوگ ہیں، چاہے زرداری صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے یہ ٹارگیٹس ہیں. دا ٹارگیٹ از دا پاور، اور پاور یہ لے کے رہیں گے اور ہمارے پاس چوائسز بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں کہا تھا، ایک بار یاد دلا دیتا ہوں، چوائس صرف اس وقت آئے گی جب آپ ساتھ دیں گے، آپ باہر نکلیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.